अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ता में अब 18 जून 2026 और जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दुनिया में बड़ा कुछ हुआ है। पाकिस्तान में भी कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऐसी हैं, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे कमेंट करना चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरा फोकस इसके ऊपर नहीं है। मेरा फोकस उस बॉम्बशेल पे है, उस डेवलपमेंट पे है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में हुई है। यूँ तो गुज़िश्ता 24-48 घंटों में फ्रांस के अंदर एवियन ले बॉन में जो G7 का समिट हुआ है, वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे और G7 के मेम्बरान के अलावा वहाँ पे अफ्रीका की, मिडिल ईस्ट की लीडरशिप को इन्वाइट किया गया था। और अमेरिका के सदर ने 2 दिन में वहाँ पर न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ, कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम उनके साथ, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सिसी के साथ, और फिर फाइनली 17 तारीख को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की। बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने वहाँ पे क्विज़ किए और रिपोर्टेडली हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से शिकवा किया, गिला किया कि जो एयर स्ट्राइक की गई है गल्फ ऑफ ओमान में, उसमें हिंदुस्तान के सेलर्स जो हैं वो मारे गए। अच्छा, अब इसको देखने में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई हिंदुस्तान के वेसल पे या हिंदुस्तान के जहाज़ के ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स ने हमला किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली रिपोर्टेडली दुनिया भर की जो मर्चेंट नेवी है उसमें 15 से 18% या 20% जो है वो हिंदुस्तानी सेलर्स काम करते हैं। और ज़ाहिर है कि अमेरिकन ने जब हमला किया तो उनको नहीं पता था कि इसके अंदर हिंदुस्तानी सेलर्स हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने उसमें कहा कि अमेरिका को इसमें एहतियात करनी चाहिए, और यही वजह है कि हिंदुस्तान इसका कोई बहुत बड़ा सॉन्ग एंड डांस नहीं क्रिएट कर सका, बिकॉज ये कोई हिंदुस्तानी जहाज़ या वेसल नहीं था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि असल बॉम्बशेल ये नहीं है। वैसे तो अगर आप वीडियोस करना चाहें, वीलॉग्स करना चाहें, आर्टिकल लिखना चाहें, तो हर एक मीटिंग के पीछे इतना कुछ है कि उसके ऊपर आप एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो असल बॉम्बशेल है वो वाशिंगटन, तेहरान और यूरोप के दरमियान में वो बॉम्बशेल है जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसके कंटेंट्स बाहर आए हैं। और ये एक बॉम्बशेल था अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लिए, इसराइल की कम्युनिटी के लिए, ज़ायनिस्ट एस्टैब्लिशमेंट के लिए, यूरोप के लोगों के लिए। और इसका मातम और इसका जो रिएक्शन है वो भी डेवलप कर रहा है, और अगले देखेंगे आप 24 घंटों में, 48 घंटों में, हफ्तों में ये जो है इसके ऊपर बहुत रिएक्शन जो है वो डेवलप करेगा। हालांकि इसका पता था कि भाई एक डील हो गई है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन उसके कॉन्टेंट्स जब सामने आए हैं तो लोग जो हैं वो हैरान परेशान रह गए। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैंने इसको वाइंड अप कर लिया अपना पूरा ओवरव्यू, तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स उसके पढ़ के सुनाऊंगा स्क्रीन से। लेकिन एक अननेम्ड ऑफिशियल ने अमेरिकन मीडिया को वाशिंगटन में ब्रीफ किया, एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने, जिसका, और ये ब्रीफिंग की गई एज़ पर द रूल्स। और उस ब्रीफिंग में उस ऑफिशियल का नाम जो है वो अमेरिकन मीडिया ने नहीं लिखा कि वो कौन था, लेकिन उसने ब्रीफ किया और पढ़ के उसने सुनाया 1, 2, 3 करके। और ये 14 नुकाती एक एजेंडा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसका नाम है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं कि चीज़ें हुई कैसे। सबसे पहले पता चला कि ये जो MOU है इस पे ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसके ऊपर कर दिए। और उसके बाद ईरान ही के जो स्पोक्स पर्सन है जनाब इस्माइल बकाई, उनकी पोजीशन, उनका क्लेम सामने आया कि जेनेवा के अंदर जो सेरेमनी होनी थी, सिग्नेचर सेरेमनी, अब वो नहीं होगी। फिर हमें खबर आई कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रांस में थे, उन्होंने वहाँ से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिए। और वो ये था ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे जेनेवा में जाके, JD वैंस, वहाँ जाके इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, वो चीज़ ख़त्म हो गई, यहाँ से उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। अब ये क्यों ख़त्म हुई इस चीज़ की अहमियत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है। आपको याद होगा कि आज से चंद हफ्ते पहले तक पाकिस्तान में ये चहमगोइयाँ थीं या ये क्लेम किया जा रहा था कि जो फाइनल डील है ये इस्लामाबाद के अंदर होगी, और इस्लामाबाद में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और ये सारी टीम दोबारा वापस आएंगे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर बाकिर कलीबफ वगैरह सब आएंगे, और वहाँ पर ये सेरेमनी होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बात गुम हो गई। फिर चंद दिन पहले, सिर्फ 2-3 दिन पहले जब इसकी खबर पहले आई थी, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि जेनेवा के अंदर जो सेरेमनी होगी 19 जून को, फ्राइडे को, उसे पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। अब वो कहानी भी ख़त्म हो गई है, जेनेवा में वो सेरेमनी नहीं हो रही जिसे पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। ये क्या मामला है? ये हो सकता है कुछ बाद में बात खुले कि लगता ये है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत में और अफेक्शन में कोई कमी नहीं है फील्ड मार्शल के लिए, वाशिंगटन में ऐसे इन्फ्लुएंसेस किस करते हैं जो एक हद से ज़्यादा पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं देना चाहते। जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि अगर ये फाइनल सेरेमनी इस्लामाबाद में होती, ऑन अ लेसर लेवल, अगर इस्लामाबाद में न होती, जेनेवा में होती, और इसे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज कर रही होती, तो उसका एक टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट होता। लेकिन इवन देन
اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو امریکہ اور ایران کے درمیان میں اسے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہنا جو ہے یہ پاکستان کے جو رجیم ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی اس کی ایک بہت بڑی پبلک ریلیشن کی کامیابی ہے، PR کی کامیابی ہے. اور اس کے کامیابی کی جو ڈارک سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کی میڈیا کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے اندر جو رول آف لا ہے، جو عدالتیں ہیں، جو پاکستان میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اب بھلا کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی تمام تر قمیض دھوتی بھی انہوں نے اس میں پھینک دی پچھلے 15-20 برس سے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، خاص کر کے ممبئی کی جو دہشت گردی ہوئی 2008 کی. تو اس کے بعد سے یہ تھا کہ پاکستان چونکہ دہشت گرد ہے، پاکستان روگ اسٹیٹ ہے، پاکستان نے یہ کرایا، پاکستان نے وہ کروایا، تو پاکستان کو روگ اور دہشت گرد اور آئسولیٹ کرنے میں انہوں نے اپنا بہت پولیٹیکل کیپٹل انویسٹ کیا. اور انہوں نے بار 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 ہندوستانی جو اسٹریٹجک رائٹرز ہیں انہوں نے دنیا بھر میں یہ پبلیکیشن لکھی، ہندوستان میں بہت زیادہ لکھا گیا، میڈیا نے اس بات کو بہت زیادہ راک کو انہوں نے الاپا، اگر میرا لفظ اردو کا ٹھیک ہے تو. لیکن اب ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا انڈیا کی میڈیا میں. یہ سوال میرا خیال ہے اس کی کئی دنوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کئی ہفتوں سے، لیکن اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی اس کی ڈسکشن ہوگی کہ بھائی وہ پاکستان جس کو نریندر مودی کی حکومت آئسولیٹ کر رہی تھی، جو آئسولیٹ ہو چکا تھا، وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کرکٹ کی پچ کے درمیان میں، وکٹ کے درمیان میں آ کے چھکے اور چوکے جو ہیں وہ مسلسل چوکے پہ چھکا مار رہے ہیں. تو یہ ہندوستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. بہرحال دیکھیں، بٹ اب اس کے اگلا ایک تھوڑا ورڈ آف کاشن ہے جہاں میں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ شریف زرداری عاصم رجیم کی اور جنرل عاصم منیر اور جنرل عاصم ملک کی، یا آپ کہہ لیں کہ بڑی اسٹریٹجک ان کی حکمت عملی ہے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک بہت زیادہ یہاں اسپیس پیدا کر لی ہے ریجن کے اندر، دنیا میں وہ لگ رہا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیکن اب یہ بڑا اس کے ساتھ ہی یہ چیز اہم ہے کہ وی شوڈ ناٹ رش ٹو ججمنٹس، بیکاز رجیم اس پہ اب یہ نیا پروپیگنڈا یہ کرے گا، جیسا کہ محسن نقوی صاحب نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پہلے پاکستان کے لیے پوری دنیا پہ مہربانی کر دی جنرل عاصم منیر نے. تو پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ پاکستان نے ایران کی جان امریکہ اور اسرائیل سے بچائی ہے، اور اگر پاکستان یہ سب کچھ نہ کرتا، ہو سکتا ہے ایسی خبریں واٹس ایپ کے میسیجز کے ذریعے پلانٹ کر دی جائیں کہ امریکہ تو حملہ کرنے والا تھا لیکن جنرل عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا سمجھایا، یا خطرہ یہ تھا کہ پاکستان ایران کی سائڈ سے اندر شامل ہو جائے گا، یا اگر پاکستان ایران پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تو پھر شاید ایران کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فلوٹ کی جائیں گی اور ہمیشہ کی جاتی ہیں. تو آپ نے اس پہ پھنسنا نہیں ہے، بیکاز آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اگر آپ ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں، اور میں نے گزشتہ کئی گھنٹے، آپ سمجھیں میں لیٹ ہی اس لیے ہو گیا ہوں، 8-10 گھنٹوں سے میں نے نہ صرف اس MOU کو بار بار پڑھا ہے، اس کے 14 جو پوائنٹس پیراگرافس ہیں، بلکہ اس کے اوپر جتنا انالیسس امریکہ کے اندر چھپا ہے اور جتنا انالیسس اس کے اوپر اسرائیل میں چھپا ہے، اور جو اس پہ ریئیکشن اور رد عمل ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے میں ایک بگر پکچر ہمارے سامنے آتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ تو کوئی قطر کی مہربانی ہے، نہ یہ پاکستان کی مہربانی ہے، اور جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ چین نے بڑا ساتھ دیا اور روس نے بڑا ساتھ دیا، وہ بیہائنڈ دا سین پلے کر رہے تھے. نہیں، آپ کے سامنے ایک بڑی کلیئر خوبصورت بگر پکچر آپ کے سامنے ایمرج کرتی ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جس میں امریکہ نے لٹرلی ایک طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے، اور اسرائیل کی اور زائنسٹ لابی کی یہ بہت بڑی شکست ہو گئی ہے. 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل کو کبھی اتنا بڑا اسٹریٹجک ریورسل جو ہے اس کو فیس نہیں کرنا پڑا، اور یہ خالصتاً اس لیے ہوا ہے کہ ایران کے پاس ایک بہت ہی سپیریئر انٹیلیجنٹ حکمت عملی تھی، ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ان کی تھی، اور وہ اس جنگ کے لیے 2003 سے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. وہ جنگ جو 2026 میں ہوئی، وہ 23 برس سے یا اس سے زیادہ سے اس کی تیاری کر رہے تھے، جب صدام حسین کے عراق کے اوپر امریکن گراؤنڈ انویژن ہوا. تب سے ایرانیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے اوپر بھی ایک گراؤنڈ انویژن ہوگا جسے اسرائیل ڈیزائن کرے گا. عرب اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہوں گے، امریکہ کی فوجیں ان پہ حملہ آور ہوں گی، انہیں اپنے آپ کا دفاع کرنا ہے. اور ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے ساتھ نہ روس کھڑا ہوگا، نہ چین کھڑا ہوگا، نہ OIC ہوگی، نہ مسلم دنیا ہوگی، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ اکیلے ہوں گے، وہ تن تنہا ہوں گے. اس لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی اسٹیبلش کر لی، اور اسٹریٹجی کے 3 کمپوننٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہ میں سارا جو کچھ بتاتا ہوں آپ کو ٹرسٹ مانیے، یہ میں دنیا کی بیسٹ پاسبل جو اینالسٹ ہیں، جو لکھ رہے ہوتے ہیں اسٹریٹجک اینالسٹ امریکہ میں، اسرائیل میں، یورپ میں ادھر سے یہ چیزیں پک کر کے، تو 3 ایلیمنٹ جو ہیں وہ کیا ہمیں سمجھ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ جب ہم پہ حملہ ہوگا
تو ہمارے جتنے بھی ویزیبل ایسٹس ہیں ایران کے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، لینڈ فورسز ہیں، ہمارے کمانڈ سینٹرز ہیں، ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ ڈیسیمیٹ کر دی جائے گی، بار بار اس کے اوپر حملے ہوں گے، اور وہ اس کے لیے ایموشنلی تیار تھے. اور یہ کہ ہماری کنونشنل فورسز جب وائپ آؤٹ ہو جائیں گی تو ہمارے پاس ان کنونشنل کیپیبلٹی ہو جنگ لڑنے کی. دیٹ ایکسپلینس کہ انہوں نے یہ جو انڈر گراؤنڈ میسائل سٹیز بنائے، انہوں نے میزائلس کے ہزاروں کی تعداد میں میزائل بنائے، انہوں نے یہ ڈرون انوینٹ کیا شاہد کے نام سے. یہ ان کی اسٹریٹجک پیراڈائم کا ایک کمپوننٹ ہے. دوسرا کمپوننٹ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ہماری سلامتی اس میں ہے کہ یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں جہاں امریکہ کے بیسز ہیں، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور قطر ہے، ان کو ہم نے یرغمال کے طور پہ استعمال کرنا ہے. ہم نے ان کو ہوسٹیج کر لینا ہے. ہم نے ان کے بیسز پہ، ان کے شہروں پہ، ان کے کمرشل سینٹرز کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا ہے، تاکہ ان کی چیخیں نکل کے مغرب تک جائیں اور آسمان تک جائیں، اور یہ جو ہے الٹیمیٹلی ان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے. تیسری چیز یہ تھی کہ وہ پہلے ابھی انہوں نے، چوتھی چیز ابھی کی ہی نہیں انہوں نے، لیکن تیسری چیز یہ تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم نے بلاکیٹ کرنا ہے تاکہ دنیا میں ایک انرجی کا اور فائنینشیل مارکیٹس کا اور اکنامک کرائسس جو ہے سپلائی کا وہ کھڑا ہو جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سپلائی صرف آئل اینڈ گیس کا نہیں تھا، اس میں ایگریکلچر کا تھا، فرٹیلائزر کا تھا، اس میں بہت سی چیزوں کا انہوں نے ایک کرائسس جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کر دیا. اور الٹیمیٹلی یہ ان کی حکمت عملی کے 3 بیسک کمپوننٹس تھے. اور اس میں اب بہت سے لوگ بہادری پہ بہت ایمفسس کرتے ہیں. آف کورس ایران لہو لہان ہو گیا، بہت مار انہوں نے کھائی. وہ اس باکسر کی طرح تھا، اس گلیڈیٹر کی طرح تھا جس کے جسم کے ہر ایک حصے سے خون بہہ رہا تھا. لیکن بہادری کے علاوہ اس میں انٹیلیجنس بھی تھی، اس میں پریزنس آف مائنڈ بھی تھی، اور اس کا رزلٹ اب ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں کیا کچھ گیو اوے کر دیا ہے. میں بھی آپ کو کچھ، میرے پاس ہے ٹائم، ابھی 11:30 ہوئے ہیں، تو میں بھی آپ کو دکھا سکوں گا کہ کیا کچھ گیو اوے کر دیا، بیکاز جب دیکھیں گے آپ تو پتہ چلے گا. لیکن میں کم از کم اردو میں سمپل طریقے سے آپ کو بتا دوں. لیکن 30 دنوں کے اندر امریکہ اپنا لیول بلاکیٹ جو ہے وہ ایران کا ختم کر دے گا اور اپنے تمام ایسٹس وہاں سے ریموو کر لے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ نہ صرف اپنا تیل ایکسپورٹ کر سکے گا اور فل پرائسز پہ، جو میری اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران پوری قیمت پہ اپنا آئل ایکسپورٹ بھی کرے گا، اور جتنی اس کی امپورٹس رکی ہوئی تھیں اس کے پورٹس کی وہ ساری ایران امپورٹ کر سکے گا. امریکہ نے یہ کمٹ کر لیا ہے کہ وہ پرائمری سیکنڈری سینکشنز اور جو IAEA ریلیٹڈ سینکشنز ہیں، جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریلیٹڈ سینکشنز ہیں، وہ ساری کی ساری سینکشن جو ہیں وہ ایران کے اوپر سے ہٹائی جائیں گی اسٹیپ وائز. اگر ایران بیہیو کرے گا یا ایران ڈیلیور کرے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں ایران نے کس چیز کے اوپر ڈیلیور کرنا ہے. اب جو چیز حیران کن ہے کہ اس MOU کے اندر بلیک اینڈ وائٹ میں امریکہ نے یہ کمٹ کر لیا ہے، حالانکہ اس کو ڈینائی بھی کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، کہ ایران کے اندر منیمم، میکسیمم نہیں، منیمم کم سے کم $300 بلین کی انویسٹمنٹ ریکنسٹرکشن کے لیے ہوگی. امریکہ نہیں دے گا لیکن یہ ساری دنیا دے گی. یعنی ایک میکینزم فیسیلیٹیٹ ہوگا جس میں عرب کنٹریز، GCC کنٹریز، کوئی اور اس کے اندر آنا چاہے وہ وہاں انویسٹمنٹ کر سکیں گے. اس میں ریکنسٹرکشن بھی ہے، اس میں پیٹرو کیمیکلز بھی ہیں، اس میں روڈ نیٹ ورک بھی ہے، اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے، اور اس کے راستے میں کوئی امریکہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا. یہ کمٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو امریکہ ہر طرح سے لیگلی، فائنینشلی، بینکنگ سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. جسٹ امیجن، آپ کو لگ رہا ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسی لیے اسکرین شیئرنگ بڑی ضروری ہو جاتی. پھر اس میں انٹرسٹنگ چیز جو بالکل بام شیل ہے، آپ سمجھیں کہ میرے آگے پیچھے، آپ کے آگے پیچھے بم گر رہے ہیں اس وقت، کہ امریکہ نے ان رائٹنگ یہ کمٹ کر لیا ہے. کیا کمٹ کر لیا امریکہ نے؟ یہ کمٹ کر لیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ پہلے 60 دن تو ایران کوئی فی چارج نہیں کرے گا، لیکن 60 دن کے ٹائم پیریڈ میں ایران اور عمان آپس میں ایک میکینزم ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے یہاں پر کیا انفراسٹرکچر اور کیا سروسز انہوں نے یہاں پرووائڈ کرنی ہے. اب وہ شٹ کرنے کی سروسز کے پیسے چارج کر لیں، وہ وہاں پہ گاربیج کلیکشن کے پیسے چارج کر لیں، وہاں ویکسینیشن کے پیسے چارج کر لیں، لیکن ان کے ساتھ ان رائٹنگ یہ کمٹمنٹ ہو گئی. لیبنان کی جنگ، تمام ایلائز جو ہیں، ایران اور اس کے ایلائز اور امریکہ اور اس کے ایلائز، جس میں اسرائیل ہے جو وہاں سے چیخیں مار رہے ہیں، تل ابیب سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن امریکہ نے ان کے بہاف پہ کمنٹ کر لیا کہ لیبنان کی جنگ جو ہے وہ بند ہوگی. اور بات ہے کہ بند نہیں ہو سکے گی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پریشر کتنا ہے. اب ایران نے اس کے جواب میں کیا دیا؟ یہ جو سارا کچھ ایران کو دے دیا گیا، اس کے جواب میں ایران نے کیا دیا؟ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ کوئی نیوکلیئر جوہری ہتھیار نہ بنائے گا، نہ خریدے گا، نہ پروکیور کرے گا، نہ کہاں سے حاصل کرے گا. یہ ایران کی پوزیشن 1970 سے ہے. ایران کے اسلامک ریولوشن سے پہلے انہوں نے یہ اس پوزیشن ہے. IAEA پہ سائن کیے، 2015 میں دوبارہ سائن کیے. 20,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا ان کا جو انرچ یورینیم تھا، وہ کم انرچ تھا، لو انرچ یورینیم تھا، وہ اٹھا کے انہوں نے روس کے حوالے کر دیا. 97% آف دیٹ، پتہ نہیں 25,000 پاؤنڈ تھا یا 28,000 پاؤنڈ تھا، وہ حوالے کر دیا. اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ویپن نہیں بنائیں گے، جو انرچ یورینیم ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ کریں گے. ابھی تک انہوں نے اس پہ ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ IAEA اور امریکہ کی سپرویژن میں اس نیوکلیئر انرچ مٹیریل کو جو 60% تک ہے، کچھ کم ہے، اسے ڈائلیوٹ کیا جائے گا. اور
کس نے عرصہ تک انریچمنٹ نہیں کریں گے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ ایک پیراگراف 8 ہے جو میں بھی آپ کو پڑھ کے سنانے کی کوشش کروں گا. 5 سال نہیں کریں گے, 10 سال نہیں کریں گے, 20 سال انریچمنٹ نہیں کریں گے. مجھے ویسے یہاں پہ شک ہے, میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں. مجھے شک یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر ایرانی مزید کمپرومائز کریں گے, بیکاز تھوڑی دیر آگے چل کے جب یہ جنیوا میں ساری ٹاکس شروع ہوں گی, نیگوسیشن شروع ہوگی اور پریشر آئے گا اس کے اوپر امریکہ کے اندر سے زائنس لابی کا, تو ایرانی نیوکلیئر انرچ مٹیریل پہ دوبارہ کمپرومائز کریں گے اور امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ ہم یہ روس کو دے دیتے ہیں, پاکستان کو دے دیتے ہیں, امریکہ کو دے دیتے ہیں, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر ایک بہت بڑی فتح ہوگی. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پھنسے ہوئے ہوں گے زائنس لابی کے ہاتھ میں, تو ایران ان کے لیے کنسیشن پیدا کر دے گا تاکہ یہ ڈیل جو ہے وہ بچ جائے. اس میں رسکس کیا ہیں؟ 15 منٹ ہو گئے میرے. رسکس اس میں کیا ہے؟ رسک اس میں یہ ہے کہ دیکھیے 1973 کی جو جنگ ہوئی عرب اسرائیل وار, جس کو ایجپشنز اور عربز جو ہیں اس کو رمضان جنگ کہتے ہیں اور اسرائیلی اس کو یوم کپور کی جنگ کہتے ہیں, جس میں پہلی دفعہ 2-2.5 ہزار ٹینکوں کے ساتھ ایجپشنز نے سوئس کینال کراس کر لی, اور اس کے بعد انہوں نے بارلیو لائن جو ان کی لائن آف ڈیفنس تھی, اسرائیل کی ڈیفینسو لائن, انہوں نے بریک کر لی, اور پھر امریکہ کو پوری شدت سے اسرائیل کو بچانے کے لیے آنا پڑا. لیکن الٹیمیٹلی اسرائیل وہ جنگ تو جیت گیا, لیکن یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اسرائیل کا وجود ہل گیا, دانت ہل گئے اسرائیل کے سارے. اور اس کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایجپٹ کو کچھ دے دلا کے اس میں سے باہر نکالا جائے, وچ واز دی بیسس آف دی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ, جو اس وقت ہوا 1977 میں. اور پھر اس کے بعد کوئی شروع میں $5 بلین, ابھی بھی $3.5 بلین ہر سال امریکہ جو ہے وہ ایجپٹ کو دیتا ہے اچھا بچہ بننے کے. وہ 1973 کی جنگ کے بعد کبھی اسرائیل کو, اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کا اسٹریٹجک ریورسل نہیں ہوا جو انہیں اس وقت ہوا ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ ابھی جون میں جہاں یہ نیگوسیشن شروع ہوگی 19 سے نومبر کے مڈ ٹرمز تک, تو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کچھ نہیں کرنے دیں گے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ مڈ ٹرم کے لیے بہت زیادہ پریشان. لیکن اس 5 مہینے میں اسرائیلی لابی ایران کے حوالے سے, اس پورے ایگریمنٹ کے حوالے سے, اس MOU کے حوالے سے, جس کی میں بھی آپ کو کچھ تصویریں دکھانے والا ہوں, یہ اب بہت ایک پروپیگنڈا بلڈ اپ کریں گے. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ایران کی اوور آل جو ریپوٹیشن ہے, اس کی جو PR, اس کی جو ایک فیلنگ ہے امریکہ کے اندر سرکلز میں, وہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ پاکستان میں کوئی بلیسفمی کا ایشو ہو, جیسے پاکستان میں قادیانیوں کے بارے میں جو تصور ہے, یہ ہندوستان میں پاکستان آرمی کے بارے میں, ISI کے بارے میں جو تصور ہے کہ آپ کو ایک ایبسولوٹ بلیک ایول میں دیکھا جاتا ہے اور آپ کے پاس سیکنڈ پوائنٹ آف ویو نہیں. اور یہ سارے کے سارے, میرا مطلب کہنے کا یہ کہ سارے امپریشن غلط ہیں. نہ احمدی قادیانی ایول ہیں, نہ بلیسفمی ایشو کو اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے, نہ پاکستان کی آرمی اور ISI جو ہے وہ ایول ہے, نہ ہی ایران ایول ہے. لیکن ایران کے بارے میں ایک امپریشن اس قسم کا پیدا کر دیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف بولنا بہت آسان ہے, ایران کو امریکہ میں ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس وقت ایران کا ایک بہت بڑا ڈیفینڈر ہے, ایک ایسا ڈیفینڈر پیدا ہو گیا ہے ایران کا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اس ڈیفینڈر کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ, جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں یورپ میں 2 دن سے کہ ایرانین لیڈرشپ ریزنیبل ہے, ایرانین لیڈرشپ پریگمیٹک ہے, ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بزنس ہو سکتا ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ ریڈیکل ہیں, لیکن وہ تو جو ہیں بزنس مائنڈڈ ہیں اور بڑے ریشنل ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ ہم اس وقت پہنچے ہیں. دس از دا بام شیل جو کچھ ہوا ہے. میں ابھی اس بام شیل میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں, میں آپ کو 1-2 چیزیں اس کی دکھا دوں. ویسے تو ٹرسٹ می کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ہیڈ لائن آپ کے سامنے اس کو دیکھ لیں. اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ اخبار امریکہ کے, اسرائیل کے بھرے پڑے ہیں. اگر میں آپ کو دکھانا شروع کر دیتا تو پھر تو بات کہیں ختم ہی نہیں ہوتی, لیکن مجھے احساس ہے کہ بہت سے لوگ میری اسکرین شیئرنگ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ خار کھاتے ہیں. بہرحال یہ دیکھیے نیوز, اس ہیڈ لائن کو دیکھیں آپ صرف. ٹرمپ ڈیمانڈیڈ ایرانز انکنڈیشنل سرنڈر, ہی گاٹ اے سرپرائز انسٹیڈ. یہ جنگ شروع ہوئے 3را دن تھا جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کہا تھا کہ تمہاری نجات, جب امام خمینائی کو مار چکے تھے, جب ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ٹارگٹ ہو رہی تھی, جب ان کی ایئر فورس, ان کی نیوی ٹارگٹ ہو رہی تھی, تو اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ صرف ایک صورت میں تمہاری نجات ممکن ہے, انکنڈیشنل سرنڈر. ہی واز اے سرپرائز انسٹیڈ. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ایران کی ڈیفینس اور جرت کے سامنے. اب یہ میں دوسری آپ کو یہ ٹیکسٹ ہے جو میں آپ کو پرنسپلی طور پہ دکھانا چاہتا ہوں, جس کے لیے میں نے اتنی تقریر باندھی. اس کا پہلے آپ یہ نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن دیکھ لیں, لک ایٹ دی ٹیکسٹ آف دی ایگریمنٹ بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران. یہ آپ کو اسرائیل کے اخباروں میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ ٹیکسٹ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. لیکن یہاں پر صرف ٹیکسٹ نہیں ہے, یہاں پہ اس کے ساتھ انالیسس بھی ہے, وہ میں تھوڑا آپ کو دکھاتا جاتا ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو فری کانٹینٹ کی عادت ہے. میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پاکستانیوں نے دنیا میں کبھی بھی کسی انفارمیشن پورٹل کے لیے سبسکرائب کیا ہے, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں اس کا یہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہو چکی ہے گزشتہ 10-15-20 برس سے. یہ میرا خیال ہے $32 ہے نیو یارک ٹائمز کے مہینے کے. شاید آپ کو اس سے سستی ڈیل بھی مل جائے. بعض لوگوں نے پاکستان میں ایکسپریس ٹریبیون کے ذریعے بہت سستی اس کی ڈیل لی ہے. جب میں پاکستان میں تھا تو میں بھی پتہ نہیں 2,500-3,000-4,000 روپے دیتا تھا. اس وقت میرے پاس اس کی ہوتی تھی, ایکسیس ہوتی تھی نیو یارک ٹائمز کی. $1 اے ڈے یہ میکسیمم بنتا ہے.
ہم جب کہیں برگر کھانے جاتے ہیں، میکڈونلڈ کا بھی سستا سے سستا برگر کھائیں، جو میرا خیال سب سے سستا برگر ہے تو $10-12 کھل جاتے ہیں، $1 آپ ٹپ میں بھی دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں، اور کہیں اور جائیں گے تو اور مہنگا ہوگا۔ $1 a day۔ اگر آپ واقعی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں کیسے ایک پرسپیکٹو ڈیولپ کروں، میں کیسے مجھے سمجھ آئے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نیو یارک ٹائمز سبسکرائب کر لیں، میں ہارتس کو بھی سبسکرائب کرتا ہوں، میں گارڈین کو بھی پیمنٹ کرتا ہوں، سبسکرپشن تو نہیں ہے، میں ٹیلی گراف کو بھی سبسکرائب کرتا ہوں، میں روئٹرس کو بھی سبسکرائب کرتا ہوں، میں اس سے کہتے ہیں فارن پالیسی کو سبسکرائب کرتا ہوں، میں فارن افیئرس کو سبسکرائب کرتا ہوں، میں ہندوستان کا اخبار ہندو کو سبسکرائب کرتا ہوں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو، وال اسٹریٹ جرنل کو سبسکرائب کرتا ہوں، واشنگٹن پوسٹ کو سبسکرائب کرتا ہوں۔ بٹ ون پبلیکیشن جو اکیلی ان تمام پہ حاوی ہے، جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، ہر قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے، آرٹ، فلم، پالیٹکس، وہ نیو یارک ٹائمز۔ اگر آپ واقعی ہی سیریسلی 1 گھنٹہ اگر آپ نیو یارک ٹائمز کو روز دیں گے تو آپ کا دنیا کو دیکھنے کا پورا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔ بہرحال اینی وے، a look at the text of the agreement between United States and Iran, $1 a day۔ ٹھیک، آگے آئے۔ اب کوئی سوچے کہ میں نیو یارک ٹائمز کی اشتہار لگا رہا ہوں، اس میں پیراگراف تو 14 ہیں، میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے میں نے ہائر کیے ہیں، مطلب میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ میں، لیکن میں آپ کو ایکچوئل چیز کے اوپر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ پوائنٹ دیکھیں، پیراگراف 2 دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے۔ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ دی اسلامک ریپبلک آف ایران انڈر ٹیک ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرز سوورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ ٹو ریفرین فرام انٹرفیئرنگ ان ایچ ادرز انٹرنل افیئرس۔ دیکھنے میں یہ بالکل ایک گھسی پٹی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سوورن ہیں، ہم آپ کی ٹیریٹری، لیکن یہ اس ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا گیا ہے جس کو حصے بکھرے کرنے کے لیے، جس پہ قبضہ کرنے کے لیے، جس کے رجیم چینج کے لیے، جس میں اندر کردوں کو لانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ، بلوچستان سے حملہ ہوگا، اس کے ساتھ ان ایگریمنٹ کر لیا گیا ہے کہ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ہم 100% سپورٹ کرتے ہیں۔ میں اب آپ کو پیراگراف آؤں اصل چیز کے اوپر۔ دیکھیں یہ پیراگراف 4 ہے۔ امیڈیٹلی اپون دا سائننگ آف دس MOU, which is the Islamabad Memorandum of Understanding, the United States of America will begin the removal of its naval blockade and any disturbances or impediments against the Islamic Republic of Iran, and will fully end the naval blockade within 30 days. During this period, the traffic of vessels will be in proportion to the numbers of the pre-war traffic being restored by the Islamic Republic of Iran. The United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days after the final deal. دیکھیے ذہن میں یہ بات لائیے کہ اگر یہ کسی، میں نے 1-2 دن سے یہ چیزیں لیک بھی ہو رہی تھیں، میں نے 1-2 مڈل ایسٹرن پیپرز میں بھی دیکھا، لیکن میں نے اس کو ہوا میں جانے، میں نے کہا بکواس ہے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اب ایک ٹاپ امریکن آفیشل نے امریکن اینڈ گلوبل میڈیا کو پڑھ کے یہ بریف کیا ہے۔ اگر یہ لیک ہوتا تو ہم اس کو اتنا سیریسلی نہ لیتے، یہ امریکہ کے منہ سے یہ چیز ایڈمٹ کی گئی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اب آئیں پیراگراف 5 کے اوپر اور آپ سر دھونے اپنا ٹکرے مارے۔ پیراگراف 5: Upon the signing of this memorandum of understanding, the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels. پھر میں نے دوسرا ہائی لائٹ کیا ہے اس میں، یہ یلو بلو میں، یہ پتہ نہیں کیا کلر ہے، یہ جامنی رنگ ہے، with no charge for 60 days only from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa، یعنی 60 دنوں تک کوئی چارج وہ نہیں کریں گے۔ اس کے آگے جو میرون میں ہے، the Islamic Republic of Iran will conduct dialogue with the Sultanate of Oman to define the future administration and maritime services in the Strait of Hormuz in discussion with other Persian Gulf littoral states in line with the applicable international law and the sovereign rights of the coastal states of the Strait of Hormuz۔ یہ ہے ارتھ شیکنگ، یہ ہے بام شیل، یہ زلزلہ ہے کہ نہیں ہے کہ امریکہ نے کنسیڈ کر دیا ہے کہ ایران اور عمان ان کنسلٹیشن ود دی ادر کنٹریز اینڈ ایز پر دا نارمز آف دا انٹرنیشنل لا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ٹول نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یہ فشی کرنے کے لیے یہاں پہ جو سروس چارجز ہیں، ہم نے یہاں پہ ٹوائلٹ بنائے ہیں، اس کے اوپر وہ فیس لیں گے برگر بیچنے کے۔ آگے آئیں، پیراگراف 6 کو دیکھ۔ دی یونائٹڈ اسٹیٹس of America undertakes with regional partners to develop a definitive mutually agreed plan. کیا چیز ہے؟ definitive mutually agreed plan with at least US dollars 300 billion for the reconstruction and economic development of the Islamic Republic of Iran. The mechanism for the implementation of this plan will be finalized as part of a final deal within 60 days. All required licenses, waivers and permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by the United States of America. یہ اس چیز کو میں نے جب میں نے شروع میں کہا نا کہ ارتھ کوئک ہے، دھماکہ ہو گیا، بام شیل ہو گیا، تو یو ہیڈ ایوری رائٹ ٹو بیسکلی تھنک۔ اگر آپ IR کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہو کہ میں ایگزیجریشن کر رہا ہوں، لیکن یہ پیرا 6 کو آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تمام لائسنسز دے گا، all required licenses, waivers and permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by United States of America.
स्विफ्ट ख़त्म हो गया, ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई, न्यूयॉर्क का बैंकों का होल्ड ख़त्म हो गया, और ये $300 बिलियन जो हैं इसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आएगी। ये अब इस वक्त अगर मातम नहीं हो रहा इसराइल में तो क्या हो रहा हो, वो तो ख़त्म करना चाह रहे हैं। पैराग्राफ 7 को देख लें। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स टू टर्मिनेट ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशंस एंड ऑल यूनिलैटरल US sanctions प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन एन एग्रीड अपॉन स्केड्यूल एज पार्ट ऑफ द फाइनल डील। सैंक्शंस जो हैं वो भी अमेरिका ख़त्म करेगा। अच्छा, इसके नीचे ये जो येलो में इसमें लिखा है ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस है, और ये डिफरेंट एनालिस्ट के नाम भी लिखे हुए। माइकल क्रॉल, रिलीफ फ्रॉम क्रशिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस में बी द ओनली थिंग दैट कैन परसुएड ईरान टू सरेंडर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। दिस वॉज द बेसिस फॉर द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। यहाँ पर वो है कि असल में ईरान, आपको याद होगा कि मैंने वीलॉग आफ्टर वीलॉग मैंने आपको ये कहा था कि जो इसमें एक्चुअल चीज़ है कि ईरान लेवरेज करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ईरान ने बम बनाना नहीं है, उनको पता था कि हम बम नहीं बना सकेंगे। असल इशू है सैंक्शंस को ख़त्म करना, पैसे करना, रिकन्स्ट्रक्शन लेना, रेनोवेशन करना, इन्वेस्टमेंट करना, सब कुछ। अब वो यहाँ पे ये क्या है कि ईरान की जो एक्चुअल चीज़ अमेरिका के पास है वो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं जो शुरू से चल रही थी। इकोनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर ट्रेड ऑफ होगा न्यूक्लियर उसके लिए। ये पैराग्राफ 8 देखें, ये बहुत ही यानी मतलब मैं तो अभी तक झटके लग रहे हैं मुझे। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रीअफर्म्स दैट इट शैल नॉट प्रोक्योर और डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। ये ईरान की कंसेशन है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं लेंगे, कहीं से नहीं लेंगे, हम खरीदेंगे नहीं, हम बनाएंगे नहीं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव एग्रीड टू रिजॉल्व द डिस्पोजिशन ऑफ द स्टॉकपाइल्ड एंड रिच मटेरियल पर्सुएंट टू अ मैकेनिज्म दैट विल बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन इन अकॉर्डेंस विद द स्केड्यूल मेंशन इन पैराग्राफ 7। और पैराग्राफ 7 में क्या है? पैराग्राफ सैंक्शन बात करता है सैंक्शंस की, यानी वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्रेस करेंगे जब आप हमें सैंक्शन की रिलीफ देंगे। विद द मिनिमम मेथोडोलॉजी बी टू डाउन ब्लेंडिंग ऑन द साइट अंडर द supervision of the IAEA, the two parties also agreed to discuss the issue of enrichment and other mutually agreed matters related to the Islamic Republic of Iran's nuclear needs. और अच्छा, ये वो चीज़ है जहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि जब ट्रंप फंस जाएंगे और चंद दिनों या हफ्तों के अंदर, बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो डिफरेंट जगहों से आएगा, बिकॉज अभी ट्रंप के ऊपर हमला होने वाला है बहुत बुरी तरह से, बिकॉज ट्रंप पूरे 2 दिन से इसको डिफेंड कर रहे हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि वो अब सिंसियरली ये चाहते हैं कि मैं इसका हल निकाल सकूं। जब वो फंस जाएंगे तो ईरान बहुत बड़ा उनके ऊपर एक मेहरबानी कर सकता है कि उस स्टेज पे ईरान कहेगा कि ठीक है, हमने अमेरिका से नेगोशिएट किया और हम ये न्यूक्लियर मटेरियल एनरिच जो है उसको ईरान से बाहर भी हम इसको जाने दे सकते हैं। इसमें एक आखिरी चीज़ देख लें, ये भी इतना आप खुद भी देख सकते हैं, पैराग्राफ 10 साइनिंग। अच्छा, ये चलें, इसकी मैं बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। अब मैं इस चीज़ को कहूँ कि अभी ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और लेकिन इसके ऊपर बहुत रिएक्शन होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेदे होने वाली है, आप समझिए शुरू हो गई है इसको फेल करने के लिए, ताकि ये इम्प्लीमेंट ना हो सके। लेकिन चूंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मिड टर्म के इलेक्शन है, वो मिड टर्म उनको लगता है कि मिड टर्म उनके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है पॉलिटिकली, वो कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए इसराइली 4-5 महीने बहुत मेहनत करेंगे कि नवंबर के बाद वो चाहेंगे कि ये डील जो है ये इम्प्लीमेंट ना हो सके, अमेरिका इसे इम्प्लीमेंट ना कर सके, वो इसके अंदर बहुत सी रखनांदाजी करें। यहाँ अब देखना होगा कि इसको कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस डील को बचाते हैं। और अभी तक उन्होंने इस MOU में कोई बात नहीं की कि इसे कांग्रेस के सामने वो लेकर जाएंगे, अभी तक वो कांग्रेस की बात कर ही नहीं रहे, वो इसको एक एग्जेक्टिव लेवल पर डील कर रहे हैं। लेकिन अब ये सारे अमेरिका के अंदर जोर देंगे कि इसे हमें कांग्रेस में, लिंडसे ग्राहम सबसे आगे होंगे कि हमें इसे कांग्रेस के पास लेके जाना चाहिए परमिशन के लिए। ये अब तक की सूरत हाल है। अगले वीलॉग में और बहुत सी जो चीज़ें रह गई हैं, यूरोप की भी और पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की, उनको मैं डिस्कस करूँगा अगले वीलॉग में। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।